बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन लाइट ऑफ कुरान, सुन्ना एंड फिका। अब दोस्तों, अगर हम CSS के सिलेबस पर चलें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। लेकिन साथ साथ ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक में जो कुरानिक गाइडेंस ऑन गवर्नेंस है इसको भी हम कवर कर लेंगे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम की वीडियो नहीं देखी है अब तक, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और ऊपर कार्ड में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहां पर जाकर इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलें अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम देखेंगे कि इस्लाम के आने से पहले दुनिया में क्या हुआ करता था, अरब में खास तौर पर क्या हुआ करता था। तो सबसे पहली बात यह है कि वहां पर ट्राइबल डिस्प्यूट्स हुआ करते थे और अरब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कबाइल बने हुए थे और उनकी आपस में जंगें चलती रहती थी। और हर छोटी छोटी बात के ऊपर, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को ऐसे ही देख लिया एक नजर, तो अगले बंदे ने एतराज करना शुरू कर देना था कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो इस पर, या फिर अगर किसी एक कबीले के जानवर ने पहले पानी पी लिया तो दूसरे कबीले को आग लगती थी कि भाई तुम्हारे जानवर ने पहले क्यों पानी पिया। और इन छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने बड़े बड़े फड्डे हुआ करते थे कि कत्लो गारत तक बात पहुंच जाती थी और खून खराबा शुरू हो जाता था। दूसरी बात यह कि वहां पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि जो ताकतवर होता था वही अपनी मनमानी करता था और बाकियों को उसकी माननी पड़ती थी। तीसरी बात यह कि सेल्फ इंटरेस्टेड अलायंस हुआ करते थे, यानी कि अपने मफाद में आप किसी दूसरे कबीले के साथ अलायंस बना लेते हो ताकि किसी कमजोर जो कबीला है उसको सब्जुगेट किया जा सके और उसके ऊपर फतह हासिल की जा सके। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज थी मुआशरे के अंदर वो था शिर्क, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, जब तौहीद का कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं होता और बहुत सारे खुदाओं को मानने की बात चल रही होती है मुआशरे के अंदर, तो फिर इसकी वजह से मुआशरे के अंदर इम्प्योरिटी नहीं आती। हर बंदे का जो दिल करता है वो करता है, कोई गुनाह सवाब का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो उसको कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। तो शिर्क एक बहुत ही खतरनाक किस्म का कॉन्सेप्ट है। जब हम इस्लामिक बिलीफ्स को डिस्कस करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला तौहीद को भी डिस्कस करेंगे और उसी के ज़मन में हम शिर्क को भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा अरब के अंदर कोई औरतों के हुकूक नहीं हुआ करते थे। आप लोगों को पता है कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और औरत को सिर्फ दिल बहलाने की चीज समझा जाता था मुआशरे के अंदर, और उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी। अगली बात ये कि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम हुआ करता था, यानी कि सूद का निजाम हुआ करता था। किसी ने अगर किसी शख्स से उधार ले लिया तो वापस लेते वक्त वो उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी डिमांड करता था, और इसी को सूद कहते हैं, जो कि इस्लाम ने आकर ये कॉन्सेप्ट खत्म किया। कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं था। आप लोगों को पता है कि अरब जो है ना वो जहालत में डूबे हुए थे और कोई क्रिएटिविटी नहीं थी उनके अंदर, कोई डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था मुआशरे के अंदर। तो इसके बाद फिर इस्लाम आया। इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम ने एक कानून दिया जिसको हम शरिया के नाम से जानते हैं। अब शरिया क्या होता है? शरिया कुरान और सुन्नत को कहते हैं, और उसी से कानून अखज़ किए जाते हैं ताकि मुआशरे की जो इंतजामिया है, कोई मैनेजमेंट है, उसको हैंडल किया जा सके। उसके अलावा इस्लाम ने फेडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती है और मुख्तलिफ किस्म के सूबे होते हैं या स्टेट्स होती हैं, उनको भी कुछ राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट पावरफुल इदारा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं होती है। हाँ, इंटरनल मैटर्स के अंदर उनको कुछ इख्तियारात दिए जाते हैं, लेकिन इस्लाम में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो भी कुरान और सुन्नत की पाबंद होती है। फिर इस्लाम ने रूल ऑफ लॉ दिया जिसमें कुरान और सुन्नत की बात हुई। इसका यही मतलब है कि हुकूमत कोई भी हो, हुक्मरान या लीडर कोई भी हो, खलीफा कोई भी हो, लेकिन कानून अल्लाह का ही चलेगा, उस कानून में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इस्लाम ने ये सिस्टम देकर पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी हुकूमत बदलती है तो वो फिर हर हुकूमत जो नहीं आती है वो अपना कानून लेकर आती है, उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया इस्लाम ने और कानून को ऐसा बना दिया कि हर बंदा उसी कानून का मोहताज होगा, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, वो उसी कुरान और सुन्नत को फॉलो करेगा। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनता है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, और ये दुनिया में पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तस्वुर किया जाता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आपके पास रिटन में चीजें होती हैं
تو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اور اس کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے سمپلسٹی کی مثال قائم کی، سادگی کو ترجیح دیا، غرور و تکبر کو نیگیٹ کیا۔ پھر جو ہماری اسلامک سوسائٹی ہوا کرتی تھی وہ بہت متحرک ہوا کرتی تھی، اس کے اندر وقت کے اور زمانے کے حساب سے رد و بدل کیا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال اجتہاد کی ہے، جیسے کہ آج اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور ہمیں قرآن اور سنت میں ایگزیکٹ اس مسئلے کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر اجتہاد کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کے ہی مخفی احکامات ہوتے ہیں، جو چھپے ہوئے احکامات ہوتے ہیں، جو ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ایک جو مجتہد ہوتا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بات کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مجتہد ہوا کرتے تھے، سب سے بڑے مجتہد تو وہ خود تھے، اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر اسلام خود بھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے قرآن جو ہے وہ ایک ساتھ سارا کا سارا نازل نہیں ہوا، جیسے کہ پچھلی قوموں میں ہوا، یہودیوں پر یا عیسائیوں کے اوپر ایک ساتھ ہی ان کو کتاب مل گئی، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہوا۔ اسلام میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آئیں۔ مثال کے طور پر شراب کی بات کرتے ہیں تو شراب جو تھی اس کو ایک دم حرام نہیں کر دیا، اس کو آہستہ آہستہ حرام کیا گیا۔ پہلے اس کو برا بھلا کہا گیا، پھر اس کے بعد اس کو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ شیطان کا عمل ہے اور شراب سے پرہیز کی جائے۔ پھر جو اسلامک سوسائٹی ہوا کرتی تھی وہ امپلسو ہوا کرتی تھی، یعنی کہ محرک ہوا کرتی تھی۔ کوئی بھی کام ہوتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اس کا فوراً حل نکالا جاتا۔ آج کے زمانے میں اس کی مثال اسپیڈی ٹرائل کے نام سے آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ پتا ہوگا کہ بھئی جلد از جلد معاملے کو نمٹایا جائے، یہ نہیں ہے کہ آج کے کام کو کل پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر انصاف ہوا کرتا تھا اس معاشرے کے اندر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو انصاف کا بڑا زبردست قسم کا کانسیپٹ دیا اسلام نے۔ پھر ویجیلنٹ سوسائٹی تھی اسلام کی، یعنی کہ ہر بندے کو یہ حکم تھا کہ بھئی ہوشیار رہو، کبھی بھی کسی بھی وقت، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو مدینہ کے اندر سوسائٹی بنی تھی تو ہر وقت ایک ڈر سا لگا رہتا تھا کہ بھئی کس وقت مکہ کے لوگ آ کر حملہ کر دیں، تو اسی وجہ سے بیداری کا حکم دیا گیا۔ اور آج کے دور میں بھی یہ کانسیپٹ مانا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آرمی جو ہے ہماری وہ رات کے ٹائم بھی کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ ایئر فورس بھی ہماری ایسے ہی ہے، یہاں تک کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ چلے جائیں تو وہاں پر نائٹ شفٹس بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ویجیلنٹ سوسائٹی۔ پھر ٹرسٹ کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اختیار جو ہے، جو لوگوں کے پاس اختیار ہے لوگوں کو ڈیل کرنے کا، پبلک ڈیلنگ کا، یا جو پبلک آفیشلز ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی امانت ہیں، یہ بھی کانسیپٹ اسلام نے دیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں قرآنک گائیڈنس کی، یعنی کہ گورننس کے اوپر قرآن کے کیا احکامات ہیں۔ تو اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے کہ قرآنک ورسز کو ہم کلیکٹ کریں گے، ان کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ بھئی اسلام کے اندر گڈ گورننس کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ ہے خلافت کا۔ اب خلافت میں آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں اسلامیات کے کہ اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو نافذ کرے دنیا کے اندر، اور نہ صرف یہ کہ نافذ کرے بلکہ لوگوں کی تربیت بھی کرے، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانے۔ لیکن نبی کے بعد جو حکمران آتے ہیں ان کو ہم خلیفۃ الرسول اللہ کہتے ہیں، یا پھر ہم ان کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی خلیفہ بنے گا دنیا میں وہ دراصل اللہ کا نائب ہوگا۔ کیا مطلب یہ کہ جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا دنیا کے اندر، اپنی منمانیاں نہیں کرے گا، جیسا کہ آج کل دنیا کے بیشتر ممالک میں ہوتا ہے، خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ لیڈر بنتا ہے، جو بھی بندہ پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ اپنی پالیسی لے کر آتا ہے، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز لے کر آتا ہے، اپنے لاز بناتا ہے۔ تو یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام نے قانون پہلے سے ہی دے دیے۔ اب خلیفہ کا صرف کام اتنا ہے کہ ان قوانین کے مطابق جو عوام ہیں ان کو ڈیل کرے اور اللہ کے ان قوانین کو نافذ کرے اس دنیا کے اندر۔ تو اس کے لیے سب سے جو پہلی آیت ہے ہمارے پاس خلافت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، اور آگے بتا دیا کہ لوگوں کے اندر سچائی کا حکم کریں اور خواہش کے پیچھے مت جائیں۔ کیا مطلب کہ اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو ہی نافذ کرنا ہے دنیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کے اندر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک دوسرے پر دوسروں کو ترجیح دی تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کیا پتہ چلا کہ خلافت جو اللہ نے دی ہے وہ دراصل ایک آزمائش ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے خلافت دی ہے کیا وہ
اپنی منمانی کرتا ہے یا میرے مطابق اسٹیٹ کے جو افیئرز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے؟ تیسری آیت اس کے اندر ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو کیا پتا چلا کہ انسان کو جو زمین کے اندر اگر اللہ اقتدار دے گا، گورنمنٹ دے گا، تو وہ دراصل اللہ کا نائب ہوگا۔ تو ان ورسز سے آپ لوگوں کو خلافت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ خلافت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ کریکٹرسٹکس کی کہ خلیفہ کے اندر کیا کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے۔ اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے کہ ایک تو ایمان ہونا چاہیے اللہ پر، اس کے رسول پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، اور اس کے بعد اچھے اعمال بھی ہونے چاہیے، یعنی کہ جھوٹ نہ بولتا ہو، چوری نہ کرتا ہو، کریکٹر کا اچھا ہو۔ تو اس زمن میں اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ اللہ نے وعدہ دیا ان کو تم میں سے جو اچھے کام کریں گے انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا۔ تو یہ آیت یہاں تک فی الارض تک آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ خلیفہ کا جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے سرینڈرنگ ہز ول ٹو گاڈ، یعنی کہ خود کو خدا کے سپرد کر دینا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں انہی کے مطابق خود بھی زندگی گزارنی ہے اور لوگوں کو بھی انہی کی تلقین کرنی ہے۔ اس میں جو آیت ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی راہ میں خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا۔ کیا پتا چلا کہ جو خلیفہ ہوگا اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق خرچ کرے، کیونکہ اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین کیا ہے۔ تیسری جو خوبی ہے خلیفہ کے اندر جو ہونی چاہیے وہ ہے ڈٹرمائنڈ ٹو امپلیمنٹ دین، یعنی کہ دین کو غالب کرنے کا جذبہ، یعنی کہ اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے خلیفہ کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور کھانے کے لیے بیٹھا رہے اور وہ بھائی میں تو 5 سال کے لیے آیا ہوں اور میں جو ہے نا اچھا خاصا پیسہ کما کے جاؤں گا، عوام جائے تیل لینے، عوام سے کوئی بھی لگاؤ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسی کے اندر آیت بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ ایمان رکھو اللہ کے اوپر اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جہاد کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اپنے ملک میں تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسرے ممالک میں بھی دین کو پھیلانا ہے۔ اس کے لیے بعض دفعہ جہاد کرنی پڑتی ہے اور بعض دفعہ دعوت و تبلیغ سے بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا جو ہمارے پاس جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ٹرسٹی کا، یعنی کہ امانت دار ہونا چاہیے، امانت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ڈیم فنڈ کے لیے لوگوں سے پیسے لیے اور پھر ان پیسوں کو یوٹیلیٹی بلز کے نام پر خرچ کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے تو اسے خرچ کر دیا۔ تو یہ تو امانت میں خیانت ہو گئی نا، کیونکہ لوگوں نے جو پیسے دیے تھے آپ کو وہ تو آپ نے ڈیم فنڈ کے نام پر لیے تھے اور ڈیم آپ نے جو ہے نا وہ بنایا نہیں۔ تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اس کے بعد جو فورتھ ہمارے پاس کریکٹرسٹک ہے وہ ہے اینٹی آٹوکریٹک، یعنی کہ آمریت کے خلاف ہو وہ بندہ۔ یہ نہ ہو کہ جب وہ اسے اقتدار ملے، وہ گورنمنٹ میں آئے تو ایسی پالیسیاں بنانا شروع کر دے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو نہ ہو، بس اس کی اپنی منمانی ہی چھلک رہی ہو۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، لہٰذا تم کیا کرو کہ سچائی کا حکم کرو اور خواہش کے پیچھے نہ جانا، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، یعنی کہ خواہش کے پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خواہش تو اب لازمی سی بات ہے، خواہش کے پیچھے وہی بندہ جائے گا جو آمریت کا سپورٹر ہوگا، جو ڈکٹیٹرشپ کو مانتا ہوگا اور وہ یہ کہتا ہوگا کہ بھائی جو میری دل میں آئے گا وہ میں کروں گا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کوئی بھی ترجیح نہ دے گا۔ اب جو قرآنک گائیڈنس میں اگلا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹرسٹ اور امانہ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھائی جو اختیار دیا ہے اللہ نے آپ کو، زمین کے اندر طاقت دی ہے، دوسروں کے اوپر آپ کو ترجیح دی ہے، آپ کو خلیفہ بنا دیا، تو یہ پاورز جو ہیں یہ اصل میں اللہ کی امانت ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان پاورز کو مس یوز کریں اور اپنی مرضی کے لاز بنائیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اس کے اندر ابن ماجہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد حکمران ہوں گے، تو تم پر لازم ہے کہ ان کی اطاعت کرو اور وہ جو بھی تم سے وصولی کریں تو تم انہیں اس کی ادائیگی کرو اور ان حکمرانوں سے اللہ آخرت میں حساب لے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی حکومت آتی ہے ہمارے اوپر اور وہ ہمیں کسی کام کا حکم دیتی ہے، مثال کے طور پر ہم سے ٹیکسز ڈیمانڈ کرتی ہے، تو اب ٹیکسز اسلام میں جائز ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حکومت کی اطاعت کریں اور وہ ٹیکسز پے کریں۔ اب اگر وہ ٹیکسز جائز نہیں ہیں تو ان کا حساب اللہ آخرت میں لے گا،
کیونکہ اس دنیا میں اگر آپ ان سے حساب لینے لگ گئے، آپ نے ان کی بغاوت شروع کر دی، آپ نے ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس میں مسئلہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ حکومت تو زیادہ پاورفل ہے، اور وہ آپ کو پکڑ کے جیل میں بند کر دے یا آپ کو جان سے مار دے تو آپ کیا بگاڑ لو گے؟ تو اسی لیے اسلام نے جو کہا کہ بھئی آپ نے ان کی بغاوت نہیں کرنی ہے، وہ اسی لیے کہا تاکہ آپ کی بھلائی ہو سکے، آپ کسی خطرے میں نہ پڑ جاؤ۔ اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جتنی بھی ریسورسز وغیرہ ہیں یا پاورز ہیں، ان کا اصل مالک کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں یاد رکھنا ہے۔ اس کے اندر آیت بھی آپ لوگ دیکھ لیں، جو آیت ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اسی کی بادشاہی ہے۔ صرف اتنی ہی آیت آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے کہ بھئی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو ہر چیز کا اصل مالک کون ہوا؟ وہ بھی اللہ ہوا۔ اب اگلا جو اس کے اندر کانسیپٹ ہے وہ ہے پارلیمنٹ کا، یعنی کہ کنسلٹیشن کا۔ کنسلٹیشن کا مطلب ہے شورا، جو کہ مشورے سے نکلا ہے۔ تو مشورے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی جتنے بھی امور ہوں گے، جتنے بھی افیئرز ہوں گے، کوئی بھی پالیسی بنانی ہے، کوئی بھی لا بنانا ہے، تو اس کے لیے مشورہ کیا جائے گا۔ کن سے مشورہ کیا جائے گا؟ شورا کے جو ارکان ہیں ان سے مشورہ کیا جائے گا، اور شورا کے اندر ہمیشہ وہی لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، جو کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ماننے والے ہوں گے۔ تو مشورہ کر کے جو کام کیا جائے گا اس میں خیر ہوگی۔ اس کے اندر آیت بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ اتنی آیت یاد کر لیں کافی ہے۔ حدیث دیکھ لیں اس کے اندر کہ لا یجتمع امتی علی ضلالہ، یعنی کہ میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ کہ جب بہت سارے لوگ ایک مشورے کے اوپر عمل کریں گے اور ایک ساتھ بیٹھ کر ایک قانون بنائیں گے تو وہ جمع ہو گئے نا، اب یہ گمراہی پر جمع نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے وہ اجتہادی غلطی ہو، لیکن پھر بھی انہیں گناہ اس بات کا نہیں ملے گا۔ لہٰذا باہمی مشورے سے چلنا چاہیے۔ اس کی ایک اور مثال غزوہ خندق کی بھی ہے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے تحت مدینہ کے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی تھیں، تو یہ کام بھی مشورے کے تحت ہوا تھا۔ اب جو اگلا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے جسٹس کا، انصاف کا۔ اس کے اندر تو بے تحاشا ریفرنسز آپ لوگوں کو مل جائیں گے، جس کے اندر سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی کہ انصاف کرو، انصاف پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے کہ انصاف اور نیکی کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے۔ تو یہاں بھی انصاف کا کانسیپٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یعنی کہ مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں کہ انصاف سے کام کریں۔ تو پتہ چلا کہ انصاف بہت ضروری چیز ہے اسلام کے اندر۔ اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا۔ احتساب کے اندر بھی آپ لوگوں کو یہ ریفرنسز مل جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے، یعنی کہ احتساب لیا جائے گا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ احتساب کرنے کا حق ہر آدمی کو ہے کہ وہ ہر آدمی کسی بھی لیڈر سے اٹھ کر سوال کر سکتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں احتساب لیا جائے گا۔ اس کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر تم میں اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی نہیں تو کم از کم دل میں اس کو ضرور برا جانو۔ اور دنیا میں احتساب کی ایک اور مثال یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ بھئی آپ کے پاس تو صرف ایک تہ بند تھی اوڑھنے کے لیے، اب یہ دوسرا کپڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایکسٹرا کپڑا اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا، تو اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ مجھے گفٹ دیا گیا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر سمجھنے کی، انالائز کرنے کی، وہ یہ ہے کہ احتساب لیڈر سے بھی، خلیفہ سے بھی اس دنیا میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حق مہر ایک دفعہ فکس کر دیا تھا اور بتایا تھا کہ بھئی 400 درہم ہی حق مہر ہوگا، اس کے اوپر بھی ایک عورت نے اعتراض کیا اور قرآن کی آیت کا حوالہ پیش کیا کہ قرآن میں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی دیا ہوا ہو حق مہر میں تو واپس نہ لو۔ تو اس عورت کا یہی کلیم تھا کہ بھئی اللہ تو قرآن میں سونے کے پہاڑ کی بات کر رہا ہے اور آپ نے حق مہر فکس کیسے کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً رجوع کیا اور بتایا کہ بھئی یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے اور عمر غلط کہہ رہا ہے۔
इसके अंदर एक और आयत देख लेते हैं कुरान मजीद की कि फरमाया जाएगा कि अपना नामा आमाल पढ़, आज तो खुद ही अपना हिसाब करने को बहुत है। तो ये कुछ मिसालें आप लोगों को मैंने ये दे दी कि दुनिया में भी एहतसाब लिया जा सकता है, और कुछ कुरान की मैंने आयतें आप लोगों को बता दी कि भाई आखिरत में भी हिसाब लेने का हक होगा वो अल्लाह को होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है कुरानिक गाइडेंस के अंदर वो है ट्रांसपेरेंसी यानी कि शफाफियत। इसके अंदर एक आयत है कि सूरह बकरा की कि ए ईमान वालो, जब तुम कोई बाहमी मुआहिदा करो तो इसे लिख लिया करो। अब लिखने का यही मकसद है कि कोई अगर भूल जाए इस मुआहिदे को तो वो लिखा हुआ तो हो ना कम से कम, और अगर अदालत में कोई जाए उस मुआहिदे को लेकर कि भाई मेरा हक हज़फ किया जा रहा है, तो कम से कम आपके पास एक मुआहिदा लिखा हुआ हो, रिटन फॉर्म में हो। तो ये लिखने का यही मतलब है कि भाई शफाफियत हो, ताकि किसी से भी वो मामला मख्फी ना रहे। क्योंकि लाजमी बात अगर आप नहीं लिखेंगे और मुआहिदा कर लेंगे तो आपके दिल में है, अब किसी को क्या पता कि आपने मुआहिदा किया। और हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का एहतमाम है आर्टिकल 19 के अंदर, जिसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन है, यानी कि कोई भी बंदा हुकूमत से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन तलब कर सकता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है पब्लिक वेलफेयर का, यानी कि मुसालिहत का। मुसालिहत का क्या मतलब है कि अगर मुआशरे के अंदर फड्डा हो रहा है दो लोगों का तो उनके बीच सुलह करवाई जाए। इसके लिए कुरान मजीद ने बहुत खूब आयत बयान की कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, यानी कि मुसलमान भाई भाई हैं। अब इनको भाई भाई कहने का मकसद यही है कि भाई लड़ाई ना करें आपस में, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। तो इसीलिए कुरान ने इनको मुसलमानों को सबको आपस में भाई भाई कह दिया। इसी तरह से दूसरी आयत में भी देख लें कि और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और सब मिलकर और आपस में फट ना जाना, यानी कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इतनी सी आयत याद कर लें। अब इस आयत का अगर मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो वो ये है कि दो ग्रोहों के बीच में, जो कि दोनों मुसलमान थे, उनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी और एक दूसरे के ऊपर तलवारें निकाल ली थी। लिहाजा अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल किया कि भाई अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में लड़ो मत, तफरका बाजी ना करो। यहाँ पे तफरके का ये मतलब नहीं है कि फिरका वारियत ना करो, ऑल्दो फिरका वारियत से भी मना किया गया है कुरान के अंदर, लेकिन इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे किसी मजहब वाले से इख्तलाफ करें। जैसे कि हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली मसलक हैं इस्लाम के अंदर, तो उनका जो आपस में इख्तलाफ है वो इस आयत के ज़मन में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इस आयत का कॉन्टेक्स्ट जो है वो लड़ाई के मुतालिक है। क्योंकि लाजमी सी बात है दो ग्रोह आपस में लड़ रहे थे, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात को लेना ही अच्छा होता है, वरना उससे फिर गुमराही फैल सकती है। तो पता चला कि मुआशरे के अंदर ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए, और ये भी पता चला कि स्टेट जो है वो लोगों के पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती जब तक वो मैटर्स इतने ना बढ़ जाएं कि मुआशरे के अंदर फसाद का जरिया बने। बाकी यही हुक्म है, उनको आपस में हुक्म दिया गया है कि भाई आपस में अपने मामलात को सुलझा लिया जाए, और स्टेट को भी यही हुक्म दिया गया है कि उनके बीच में आपस में सुलह करवाओ। ये जो आयत मैंने आप लोगों को बताई है कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, इसकी आगे आप लोग देख लें कि फस्लिहू बैना अखवैकुम, यानी कि अपने दो भाइयों के बीच में सुलह करो। तो ये किसको हुक्म दिया जा रहा है? ये स्टेट को भी हुक्म दिया जा रहा है और एक आम आदमी को भी हुक्म दिया जा रहा है। यानी कि मैं और आप अगर देखते हैं दो लोगों के बीच में फड्डा हो रहा है, तो ये नहीं कि हम बैठ के तालियां बजाना शुरू कर दें, तमाशाई बन जाए कि वाह वाह लड़ो लड़ो। हमें चाहिए कि हम उनके बीच में सुलह करवाएं, फौरन उस लड़ाई को छुड़वाया जाए। ये भी कुरान का हुक्म है। अगला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो है रूल ऑफ लॉ का, यानी कि हुक्मरानी कानून की होगी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, ख्वाह वो हुक्मरान हो या एक आम आदमी हो। इसके लिए आयत देख लेते हैं कि इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, यानी कि ए लोगो चलो उस पर जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतरा है। अब रब की तरफ से क्या उतरा है? वो वही कुरान और सुन्नत है। तो उस कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी है, वही हमारे लिए कानून है। इसमें एक हदीस में आप लोगों को पता चलता है कि चोरी करने पर हजरत फातिमा का हाथ काट दिया गया था। अब लाजमी सी बात है वो जो हजरत फातिमा थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं थी, वो किसी दूसरे कबीले से ताल्लुक रखती थी, उनका नाम भी फातिमा था। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इनकी जगह मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उनका भी हाथ काट देता। एक और हदीस में आप लोग देख सकते हैं कि पिछली कौमों को तबाह कर दिया गया क्योंकि वो ऊंचे तबके के मुजरिमों से इम्तियाजी सलूक किया करते। क्या मतलब? कि जो मुजरिम हुआ करते थे उनमें अगर कोई बेचारा जिसके पास पावर नहीं होती थी या वो किसी ऊंची पोस्ट पर नहीं होता था तो उसको तो सजा दी जाती थी, लेकिन अगर कोई सरदार या कोई बादशाह कोई जुर्म करता उसको सजा नहीं दी जाती थी। इसी वजह से पिछली कौमों को तबाह कर दिया गया। अगला जो
کانسیپٹ ہے وہ ہے افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن کا. اس کا یہی مطلب ہے کہ پنکچویلٹی ہونی چاہیے آدمی کے اندر اور ڈیسیجن میکنگ اسکلز ہونے چاہیے. کیا مطلب کہ اس آیت میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو وہ نماز برپا کریں, نماز سے پنکچویلٹی کا اظہار ہوتا ہے, زکوٰۃ دیں, زکوٰۃ اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنی ہے, اس سے ڈیسیجن میکنگ اسکلز کا پتہ چلتا ہے, اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. تو یہاں پہ بھی ڈیسیجن میکنگ کی پاور کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ برائی کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لیں اپنی اور بولیں چلو خیر ہے کرنے دو, نہیں, اس کو روکنا پڑے گا اسٹیٹ کو. اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کوالٹی ایشورنس کا. اس کا ایک کانسیپٹ تو یہی نکلتا ہے کہ بھائی چیٹنگ نہیں ہوگی, بےمانی نہیں ہوگی, ایمانداری سے کام کیا جائے گا, رشوت سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے. اور دوسرا قرآن مجید میں جو آیت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماپو تو پورا ماپو اور اگر تولو تو پورا تولو, یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی کو کوالٹی ایشورنس کہتے ہیں. اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے اسٹرائیونگ فار ایکسیلنس, یعنی کہ اچھائی کے لیے کوششیں کرتے رہنا. اب ہماری جو امت ہے اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ کنتم خیر امت, یعنی کہ تم بہتر امت ہو, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم سب امتوں میں سے بہتر ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ لازمی سی بات ہے اب پیغمبر تو آئے گا نہیں کوئی, اور اب ہمارے ہی ذمہ یہ کام ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. تو یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ اس نے گڈ گورننس کے کتنے اچھے رولز دیے ہیں ہمیں. اب ہم بات کرتے ہیں گورننس انڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ سنہ. تو سنہ کے اندر گڈ گورننس کے کیا اصول ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ میرٹوکریسی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میرٹ کی بنا پر لوگوں کو چنا ہے, جس میں تقوی ہو گیا, علم و صلاحیت ہو گئی, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرویوز بھی لیا کرتے تھے لوگوں کے. اگر کسی کو کسی عہدے پر فائز کرنا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انٹرویو لیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر قرآن میں وہ حکم نہ ملے تو بتایا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فیصلہ کروں گا. بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث دونوں میں وہ مسئلہ نہ ملے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو میں ایک ایسا بندہ یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں جس کے اندر علم اور صلاحیت بھی ہے اور تقوی بھی ہے. اس میں آیت بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو, اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس کے اندر بھی قابلیت کا پتہ چلتا ہے, قابلیت کا عنصر آتا ہے کہ بھئی جس بندے کے اندر قابلیت ہوگی, قابلیت سے مراد یہاں پر علم و صلاحیت بھی ہے اور تقوی بھی ہے, تو لازمی سی بات ہے وہ بندہ پھر نہ ہی امانتوں کو کھائے گا اور جب بھی وہ فیصلہ کرے گا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا, امپارشل ہو کر ڈیسیجن میکنگ کرے گا. سنہ کے اندر اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ڈوئل کرائیٹیریا کا, یعنی کہ دوہرا معیار. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر ملٹیپل خوبیاں دیکھا کرتے تھے, پھر ان کو کسی عہدے پر نافذ کیا کرتے تھے. سب سے پہلا جو دیکھا کرتے تھے وہ تقوی دیکھا کرتے تھے کہ بھئی یہ بندہ ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر اور اچھے اعمال بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اس کے بعد قابلیت اور اہلیت کو فوکس کیا جاتا تھا. اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ ہم اپنے معاملے کو اس کے سپرد نہیں کرتے جو خود اس کا طالب ہو, یعنی کہ جس بندے کو کچھ نہیں آتا اس کو آپ کیسے اقتدار دے دیں گے, اس کو آپ کیسے کوئی عہدہ دے دیں گے. تو ہمیشہ عہدہ اسی بندے کو دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس کے اندر تقوی بھی تھا اور قابلیت اور اہلیت بھی تھی. تو اسی کو ہم کہتے ہیں دوہرا معیار. اس میں ایک اور مثال آپ لوگ دیکھ لیں کہ حضرت خالد ابن ولید کو جنگ کا کمانڈر بنا دیا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے کافی ٹائم بعد اسلام قبول کیا, لیکن چونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس تھا جنگ لڑنے کا, وہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق دونوں میں مسلمانوں کے خلاف تھے, لہٰذا ان کے پاس کمانڈ کرنے کا جو ایکسپیرینس تھا اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کا کمانڈر بنا دیا. یہ بہت بڑی بات تھی. تو تقوی تو آ گیا اسلام قبول کرتے ہی, اور قابلیت اور اہلیت کو خاص طور پر فوکس کیا گیا. تو اسی کو کہتے ہیں دوہرا معیار. اب اگلا جو کانسیپٹ ہے رسول اللہ کے دور میں وہ ہے
شورا کا، کنسلٹیشن کا۔ اس کے اندر قرآن مجید کی آیت بھی آپ لوگوں کو میں نے بتا دی کہ وشاورہم فی الامر، یعنی کہ کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باہمی مشورے سے کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی عورتیں بھی انہیں مشورہ دیا کرتی تھیں، اور صحابہ کرام تو انہیں مشورہ دیا ہی کرتے تھے۔ سب سے بڑی مثال غزوہ خندق کی ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس کے علاوہ غزوہ احد کے اندر بھی مشورے سے کام لیا گیا، اور تمام صحابہ سے مشورہ لیا گیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ڈیفینڈ کریں یا مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کریں۔ تو صحابہ کرام جو بہت سارے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کریں گے کافروں کا، اور اسی مشورے پر پھر عمل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بھائی تم سب لوگ اپنا سر منڈوا لو اور اس کے بعد پھر قربانی کرو۔ اب بہت سارے صحابہ نے اس بات کو نہیں مانا، انہوں نے کہا یار کہ بال منڈوانے کی کیا بات ہے، اور کافی لوگ اس بات پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں یا کوئی اور تھیں، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنا سر منڈوا لیں، تو آپ کو دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام بھی آپ کی پیروی کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اس مشورے کا کافی فائدہ بھی ہوا، اور پھر صحابہ کرام نے بلا جھجک اپنا سر بھی منڈوا لیا اور پھر قربانی بھی کر دی۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ تھا ریٹن کانسٹیٹیوشن کا، جس کے اندر آئین سازی کی گئی اور میثاق مدینہ، یعنی کہ جو مدینہ کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ بنایا گیا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے جو امپورٹنٹ ایسپیکٹس تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اسپیکٹ تھا وہ اپنے اور مقامی باشندوں کے حقوق کا تحفظ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے ساتھ کافی سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا تھا، اور بہت سے لوگ جو وہیں کے تھے جن کو ہم انصار کہتے ہیں، ایک تو مہاجرین تھے اور کچھ انصار تھے جو مدینہ کے مقامی تھے، ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا اس کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ دوسری بات تھی مہاجرین مکہ کی رہائش اور گزر بسر کا انتظام۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ شہر کے غیر مسلموں سے سمجھوتا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے یہودی بھی رہا کرتے تھے، اور ان یہودیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے تھے کہ بھئی ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑو گے۔ چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ تھا شہر کی سیاسیات اور انتظامیہ کا قیام، یعنی کہ بہت سارے ادارے بنانے کی بات ہوئی، اس کے اندر پولیس، سیکٹریٹ اور منسٹریز وغیرہ بنانے کی بات ہوئی۔ اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاست کے بہت اہم پہلو ہیں یہ سب، کیونکہ سیاست کا مقصد ہی ہوتا ہے گورنمنٹ بنانا، تو گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ لوگوں کو ادارے بھی چاہیے، تو وہ اداروں کا قیام بھی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا گیا۔ اور جو سب سے لاسٹ پوائنٹ تھا جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا وہ تھا قریش مکہ سے انتقام۔ اب لازمی سی بات ہے جو بہت سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے تو کفار نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا، بہت سے لوگوں کو وہ وہاں سے ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے، ان کا مال چھین لیتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ تو یہاں پر اس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات بھی کی گئی کہ ہم ان سے بدلہ بھی ضرور لیں گے۔ ففتھ پوائنٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ ہے اسٹریٹجک پبلک ویلفیئر، یعنی کہ مصالحت و حکمت عملی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و امن کے اصول دیے۔ اس سے پہلے جنگ و امن کے کوئی اصول نہیں ہوا کرتے تھے، بچوں بوڑھوں کے اوپر بھی حملہ کیا جاتا تھا، انہیں بھی مار دیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رولز سیٹ کیے کہ بھئی ان رولز سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کی بہت زبردست مثال ہے کہ اس کے اندر کتنی حکمت عملی کے ساتھ کام کیا گیا، ساری کفار کی شرطیں مان لی گئیں تاکہ جنگ کو ٹال دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بھئی میرے پاس لوگ مین پاور جو ہے وہ بہت کم ہے، بے شک وہ میرے ساتھ لڑیں گے، لیکن اگر جنگ میں ہم ہار گئے تو میں نے جو اتنی محنت کی ہے، اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، ان کو دین پر لے کر آیا ہوں، تو وہ محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ سائن کیا مکہ والوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بڑے اچھے اثرات بھی نکلے۔ اس کے علاوہ حکمت عملی کا ایک اور واقعہ حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے مکہ کے جو لوگ تھے، اب یہ مکی زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور چونکہ مکہ والے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا کرتے تھے، اور حجر اسود جو ہے
اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے تھے اور پھر کعبہ کو تعمیر کیا تھا. لہٰذا یہ حجر اسود جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت مقدس پتھر تصور کیا جاتا ہے. تو اس کو نصب کرنا تھا کسی جگہ پر کعبہ کے آس پاس ہی. تو اس پر لوگوں کے پھڈے شروع ہو گئے. کوئی قبیلے والے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم لگائیں گے اس کو, دوسرے قبیلے والے کہہ رہے تھے کہ ہم لگائیں گے. اس پر تلواریں نکال لی, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی جو بھی شخص مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس پتھر کو نصب کرے گا. تو اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئے. تو انہوں نے وہاں پر بھی اپنی حکمت عملی دکھائی. وہ حکمت عملی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا ایک چادر لے آؤ. اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھ دیا. اس چادر کے چار کونوں سے چاروں قبیلوں کو بولا کہ آپ لوگ ایک ایک کونا پکڑ لو, تاکہ سب کا نام آ جائے نا کہ بھئی سب نے لگایا ہے مل کر. تو انہوں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا اور پھر اس مقام پر لے گئے اس کو جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر وہاں پر نصب کر دیا. تو اس سے سب کا نام آ گیا اور کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا. تو یہ حکمت عملی کی بڑی زبردست قسم کی ایک مثال تھی. اس کے علاوہ حلف الفضول, یہ نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے. اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت اور حکمت عملی کا نمونہ ملتا ہے ہمیں کہ حلف الفضول کے اندر بہت سارے قبیلوں نے یہ معاہدہ کیا تھا مل کر کہ اگر کوئی بھی ہمارے خلاف ظلم کرے گا تو ہم سب مل کر اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اور اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے کے اندر شامل تھے. اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے رولز آف وار اینڈ پیس کا, یعنی کہ جنگ و امن کے اصول. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھائی ٹریٹی آف حدیبیہ جو تھی وہ ایک حکمت عملی تھی, لیکن صرف یہی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و امن کے اصول بھی دیے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کریں گے ایز اے ڈپلومیٹ, ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ وغیرہ, تو ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول وضع کر دیے تھے اور انہی اصولوں پر جنگ ہوا کرتی تھی. ان اصولوں سے تجاوز کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی. کچھ باتیں اس کے اندر ہیں کہ معاشی دباؤ سے کام لیا جاتا تھا, جیسے کہ آج کل ٹریڈ وار کا کانسیپٹ ہے. تو یہ کانسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا. انہوں نے کچھ ایسی چالیں چلی تھیں کہ جو قریش کے لوگ تھے, مکہ کے جو لوگ تھے, ان کے اوپر معاشی دباؤ ڈالا گیا تھا, جس کی وجہ سے لازمی سی بات ہے ان کو نقصان ہوا اور پھر وہ مجبور ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے پر. پھر یہ کہ غیر جانبداری, یعنی کہ امپارشل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسیجن میکنگ کیا کرتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی کسی ایک قبیلے کو ترجیح دیتے اور دوسرے قبیلے کو ڈیگریڈ کرتے, یہ کام نہیں کرتے تھے. اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے رولز آف ڈپلومیسی کا, یعنی کہ سفارتکاری کے اصول. اس کو بھی ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ ڈسکس کریں گے تو ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر بات آپ لوگوں کو فی الحال اتنی پتہ ہونی چاہیے کہ معاہدوں کی پاسداری ایک انٹرنیشنل لا کا کانسیپٹ ہے جو کہ آج ہم پڑھتے ہیں پیکٹا سنٹ سروانڈا, یعنی کہ ایگریمنٹ مسٹ بی کیپٹ. تو یہ کانسیپٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ بھئی معاہدوں کو نہیں توڑنا. اگر کسی کنٹری سے آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے تو اب اس معاہدے کے آپ پابند ہو, اب اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ ملٹی لیٹرلزم کا جو کانسیپٹ آج ہم انٹرنیشنل لا میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھتے ہیں, یہ کانسیپٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. اس کا جو ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ہے بائی لیٹرلزم. بائی لیٹرلزم کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ صرف دو ہی ملک شامل ہوتے ہیں, تو اگر ان میں کوئی ایک ملک جو کہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ اگر اپنے معاہدے کو توڑ دے تو کمزور ملک کیا کرے گا بیچارہ. لیکن ملٹی لیٹرلزم کا فائدہ کیا ہوتا ہے, جیسے کہ یونائٹڈ نیشن ہے آج, اور اگر یونائٹڈ نیشنز کے رولز کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو یونائٹڈ نیشن کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کلیکٹیو یوز آف فورس کا. تو ملٹی لیٹرلزم میں ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے, کیونکہ لازمی سی بات ہے بہت سارے لوگ جب ایک معاہدے کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک کنٹری معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر بہت سارے جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کر اس ایک کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. یہ ہے ملٹی لیٹرلزم کا ایک بہت بڑا فائدہ, اور یہ کانسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں دے دیا تھا. اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ملٹری اسٹریٹجسٹ کا. اب ملٹری اسٹریٹجی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو تیاری ہوتی ہے جنگ کی, ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, ایک پلاننگ کے تحت کام کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی سارے مل کے حملہ کر دیں, ایسے
سے نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پلاننگ کے تحت کام کیا, جو آرمی تھی اس کی مینجمنٹ کا انتظام کیا, ایک اسٹرکچر بنا ہوا تھا اسلام کے اندر. یہ ایک اسلامیات کے سلیبس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ. تو یہ بھی گورننس کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. اس کو ہم یہاں پر اس لیکچر میں تو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے, لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو ضرور بنائیں گے اور اس کانسیپٹ کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ماسکس ایز آرگنائزیشنز, یعنی کہ مساجد جو تھی, جتنی بھی مسجدیں تھیں, ان کو ادارے کے طور پر استعمال کرنے کا کانسیپٹ دیا تھا, کیونکہ لازمی سی بات ہے اتنی ریسورسز نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس, الگ الگ بلڈنگز بناتے اور وہاں پر ایک عملہ بٹھاتے اور پھر وہ جو اسٹیٹ کی جو میٹرز ہیں ان کو کنٹرول کرتے. لہٰذا مساجد سے یہ کام لیا گیا. مساجد کے جو فنکشنز تھے وہ کیا کیا تھے؟ سب سے پہلی بات, مساجد جو تھی وہ عبادت کی جگہ تھی. پھر سیکریٹریٹ جو تھی وہ بھی مسجد تھی. پھر مجلس شورا کا جو ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا وہ بھی مسجد نبوی ہوا کرتی تھی. پھر مساجد کو ایز اے اسکول کام میں لایا جاتا تھا اور مساجد کے اندر درس دیے جاتے تھے, مختلف قسم کے علوم کے اوپر بحث کی جاتی تھی. پھر قانونی عدالت بھی مسجد ہوا کرتی تھی. پھر اگر کوئی مہمان آتا تو اس کو بھی مسجد کے اندر ٹھہرایا جاتا تھا, خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر مسلموں کو بھی مسجد میں ٹھہرایا گیا ہے. پھر عامی اجتماع بھی ہوا کرتا تھا, یعنی کہ اگر کوئی کانفرنس ہوتی, کوئی جلسہ ہوتا تو وہ بھی مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا. تو یہ مساجد کے جو فنکشنز تھے انہوں نے گورننس کو نکھارنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اگلا کانسیپٹ ہے جسٹس کا, یعنی کہ عدلیہ کا. اس کے اندر آیت دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی, یعنی کہ انصاف کرو, انصاف پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے. اب لازمی سی بات ہے یہاں پہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ بات کہ قرآن اور سنہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ لازمی سی بات ہے جو کچھ قرآن حکم دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی کو فالو کریں گے نا. اور اس کی مثالیں تو آپ لوگ بہت ساری دے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ کاٹا گیا تھا. اس کے علاوہ ابو جہل سے ایک شخص کا حق لیا گیا تھا, کیونکہ ابو جہل انکار کر رہا تھا اس کا حق دینے سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے اس شخص کو انصاف دلوایا. تو واقعات تو بہت سارے آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مل جائیں گے. قرآن کی آیتیں یہاں پر پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن کی پابندی کیا کرتے تھے, خود بھی قرآن کی پیروی کیا کرتے تھے. تو یہ آیتیں وہی ہیں جو قرآنک گائیڈنس کے اندر ہم نے پڑھی ہیں کورٹس اینڈ جسٹس کے متعلق. تو یہ آیتیں ویسے ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگلا جو کانسیپٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ احتساب کا تھا. احتساب کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر بندہ سربراہ ہے اور اپنی رویہ کا جواب دہ ہے. رویہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ رعایا, یعنی کہ جو آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا لوگ, وہ آپ کی رعایا ہوتی ہے. تو رعایا کا جو سربراہ ہے وہ جواب دہ ہے اللہ کے ہاں, اور صرف اللہ کے ہاں نہیں. مثال کے طور پر ایک اسٹیٹ کا کوئی گورنر ہے تو وہ گورنر پھر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو بھی جواب دہ ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کی مثال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں جو کوئی برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے, اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں سے برا جانے. تو ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا, یہ بھی احتساب کا ایک طریقہ ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آگے چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلری سسٹم شروع کیا تھا کہ وہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہوا کرتے تھے ان کو سیلریز دیا کرتے تھے, جس میں سب سے بڑی مثال یہ کہ عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی تنخواہ 1 درہم رکھی گئی تھی ایک دن کی. اس کے علاوہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص عامل ہو اس کو ایک زوجہ کا خرچہ لینا چاہیے, یعنی کہ ایک بیوی کا خرچہ اس کو لینا چاہیے جو کچھ بھی جمع کرتا ہے. وہ عامل کیا ہوتا ہے؟ جو کلیکٹر ہوتا ہے, یعنی کہ پیسے وغیرہ جمع کرتا ہے, ٹیکس وغیرہ ہو گیا, زکوٰۃ ہو گیا, جزیہ ہو گیا, تو اس میں سے وہ اتنا خرچہ لے سکتا ہے جتنے میں اس کا اور اس کی بیوی کا گزارا ہو سکے. اس کے علاوہ اگر اس کے پاس نوکر نہ ہو تو وہ نوکر بھی رکھ سکتا ہے. اس نوکر کو تنخواہ کیسے دے گا؟ وہ بھی انہی پیسوں میں سے دے گا. مکان نہ ہو تو مکان بھی بنا سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر وہ کرے گا تو وہ پھر چور کہلائے گا. تو یہ تنخواہوں کا نظام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. اب اگلا جو ہے وہ ہے بیسک اسٹرکچر فار ویریس ڈپارٹمنٹس. بہت سارے اداروں کا جو بیسک اسٹرکچر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دے دیا گیا تھا. اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اتنی ریسورسز نہیں تھی کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنایا جائے, الگ الگ بلڈنگز بنائی جائیں. تو پولیس کا جو ادارہ تھا وہ بھی بنا دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ
ایز اے پولیس کام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ تھے جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان کا کام کیا تھا؟ مجرموں کو سزا دینا. تو پولیس کا بھی یہی کام ہوتا ہے. اب سیکریٹریٹ کا بھی اسٹرکچر بنا دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مسجد نبوی کو ایز اے سیکریٹریٹ کام میں لایا جاتا تھا اور وہیں پر پالیسی میکنگ ہوا کرتی تھی. منسٹریز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر کہا جاتا تھا. پھر گورنرز وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو بیسک اسٹرکچرز دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو الگ الگ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, تو ان کا جو بیسک اسٹرکچر تھا وہ اسلام نے الحمدللہ دیا ہوا ہے. پھر جو تھا اگلا وہ تھا ریلیجس فریڈم کا کانسیپٹ, یعنی کہ مذہبی آزادی کا تصور. اس میں مدینہ میں یہودیوں کی جو آبادی تھی بہت ساری, تو یہ نہیں کہ ان کو مار دیا جائے, ان کو نکال دیا جائے. اب لازمی سی بات ہے ان میں اگر کوئی بندہ جرم کرے گا, گناہ کرے گا, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تو اس کا کیس الگ ہوگا. لیکن عام طور پر اگر ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کو کمپلیٹلی فالو کر سکتے ہیں. اس کے اندر میثاق مدینہ کی بھی آپ لوگ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ میثاق مدینہ کے اندر غیر مسلموں کے حقوق کا باقاعدہ تحفظ کیا گیا. اسی ضمن میں ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے, جسے ڈاکٹر حمید اللہ کمپائل کرتا ہے. یہ ڈاکومنٹ بھی آپ لوگ ضرور پڑھیں گوگل پہ سرچ کر کے. اس کے اندر کوئی 26 یا 27 پوائنٹس ہیں. اس کے اندر غیر مسلموں کے حقوق کا باقاعدہ تحفظ کیا گیا تھا. اور قرآن مجید کی تو آیت ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. کسی کو زبردستی اسلام پر آپ نہیں لا سکتے. اب ہم بات کرتے ہیں گورننس انڈر فقہ. فقہ کے اندر گورننس کے کیا معاملات ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی اس لیکچر کے اندر. سب سے پہلی بات یہ فقہ نے دی کہ سنگل یونٹ شریعہ, یعنی کہ فقہ جو ہوگا اس کے پاس سورس کیا ہوگی, وہ شریعہ کی ہوگی, یعنی کہ قرآن و سنت کی ہوگی. اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, وہ ہے اجتہاد کا. اب لازمی سی بات ہے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, تو اب اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جو کہ قرآن و سنت میں ایمبیگوس ہے یا صاف الفاظ میں نہیں ہے, تو اس کے اوپر اجتہاد کیا جائے گا اور جتنے بھی لیٹسٹ مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے گا, تاکہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ڈیل کر سکیں. دوسرا کانسیپٹ اس کے اندر آتا ہے امامت کا. امامت میں ہمارے پاس جو 4 امام جو بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ امام ابو حنیفہ تھے. امام ابو حنیفہ کا کیا اصول تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہم قرآن کو ترجیح دیں گے, اور قرآن کے بعد ہم کیا کریں گے, حدیث میں دیکھیں گے اگر کوئی چیز نہیں ملتی, اور حدیث میں بھی اگر وہ چیز نہیں ملی تو پھر ہم اجتہاد کریں گے. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اکثر قرآن کی آیتوں کے خلاف آ جاتی ہیں. وہ ایک کم علم بندے کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف آ گئی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اس کی بہترین مثالیں دی ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر. اکثر آپ لوگوں کو ایسا دکھے گا کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کے خلاف فتویٰ دے دیا, لیکن اس کے پیچھے امام ابو حنیفہ کی ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے. اور اکثر امام ابو حنیفہ کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھا کرتے تھے. کوئی حدیث پیش کرتا کوئی, تو اس حدیث کو سب سے پہلے قرآن کے مقابلے میں پیش کیا کرتے تھے کہ قرآن میں اس کے خلاف تو کوئی حکم نہیں ہے. اگر قرآن میں کوئی حکم ہوتا تو امام ابو حنیفہ قرآن کے حکم کو ترجیح دیتے اور حدیث کو ثانوی درجے میں رکھتے. اگلے جو امام تھے ہمارے پاس وہ امام مالک تھے. امام مالک کا اصول یہ تھا کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں ہم ان کے عمل کو دیکھیں گے کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ کس میٹر کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, ہم انہی کو فالو کریں گے. اب خواہ حدیث کوئی اگر ہے اور وہ مدینہ والوں کے عمل کے خلاف آ جائے بے شک, تو ہم حدیث کو نہیں لیں گے, ہم مدینہ والوں کے عمل کو لیں گے, کیونکہ عمل ایک آدمی تو نہیں کر رہا, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اور حدیث ایک خبر واحد ہے. تو یہ امام مالک کا اصول تھا. اس کے بعد امام شافعی کا نمبر آتا ہے. امام شافعی جو تھے انہوں نے حدیث کو فوقیت دی. انہوں نے کہا کہ اگر صحیح حدیث مل گئی تو ہم پھر اسی کو پریفر کریں گے, پھر ہم کسی کا عمل نہیں دیکھیں گے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے, مدینے والے کیا عمل کر رہے ہیں, مکہ والے کیا عمل کر رہے ہیں, پھر ہم حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کو مانیں گے. اسی وجہ سے امام شافعی کا امام مالک سے اور امام ابو حنیفہ سے کافی چیزوں میں اختلاف رہا ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کا جو اصول تھا وہ بڑا خوبصورت اصول تھا. ان کا ماننا یہی تھا کہ وقت اور زمانے کے حساب سے الگ الگ حدیثوں پر عمل کریں گے ہم, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع دین کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی ٹانگیں کھول کر نماز پڑھی، کبھی ٹانگیں تنگ کر کے نماز پڑھی، اس طرح سے مختلف چیزوں کے اندر رد و بدل ہوتا رہا۔ تو امام احمد بن حنبل کا جو مسلک تھا وہ یہی تھا کہ ہم زمانے اور وقت کے حساب سے ہر قسم کی حدیث پر عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر حدیث میں سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا بھی حکم آتا ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھنے کا حکم آتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان دونوں کو قبول کیا اور کہا ہم ان دونوں پر عمل کریں گے۔ تو یہ جو 4 امام تھے ہمارے پاس، یہ بہت مشہور ہوئے اور ان کو دنیا میں 99% لوگوں نے فالو کیا، اور آج دن تک بھی 99% لوگ انہی اماموں کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجتہد تھے، یہ فقیہ تھے، ان کے پاس صلاحیتیں تھیں، قرآن کی ایک ایک آیت ان کو حفظ تھی، حدیثیں ایک ایک ان کو حفظ تھیں۔ تو یہ حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کے اندر گھس کے گہرائی میں جا کر کسی بھی مسئلے کا حل نکالا کرتے تھے۔ تو یہ صلاحیتیں ان کو دی تھیں، اللہ نے اسی وجہ سے آج دن تک بھی اتنی ان کی پاپولیرٹی ہے کہ اس امامت کے کانسیپٹ کو ہم کسی بھی صورت میں شریعت کے اندر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ان اماموں کی جو سروسز تھی مزید ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی جو ان کی سروس تھی وہ کیٹیگرائزیشن آف حدیث تھی۔ انہوں نے حدیثوں کو کانٹ جھانٹ کر کے ان میں سے کچھ ایسی حدیثیں بھی تھیں جو کہ لوگوں نے پروپیگنڈے کے تحت ڈال دی تھی، اور یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہوتا تھا۔ تو ان اماموں کی ایک بہت بڑی سروس ہے کہ انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی حدیث کی، جس میں انہوں نے صحیح حدیث کو الگ کیا۔ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، اس حدیث کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کسی بھی صورت، اور وہ حجت ہوتی ہے، یعنی کہ لازمی ہوتی ہے، اس کو لازمی ماننا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے حسن حدیثوں کا۔ حسن حدیثوں کا کیا مطلب ہے کہ ایسی حدیثیں جو قابل قبول ہیں، مثال کوئی مسئلہ آ گیا اور صحیح حدیث میں اس کا کوئی حل نہیں مل رہا، تو پھر حسن احادیث کو دیکھا جائے گا اور ان احادیث سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ اس کے بعد ضعیف احادیث کو انہوں نے الگ کیا۔ ضعیف احادیث وہ ہوتی ہیں جن کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا ہو کہ پتہ نہیں یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، یا جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس بات کو بیان کر رہا ہے اس بندے کے کریکٹر پہ بھی اگر شک ہو جائے تو اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور موضوع احادیث تو وہ ہیں جن کے بارے میں صاف صاف یہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے کہ یہ حدیثیں من گھڑت ہیں، یعنی کہ خود سے بنائی گئی ہیں۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ، تو اس کے لیے ایک کتاب ہے تدریب الراوی، اور اس علم کو کہتے ہیں علم الرجال، یعنی کہ جو بندے حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ تو یہ تدریب الراوی جو کتاب ہے، اسی کتاب کے ذریعے علم الرجال حاصل کیا جاتا ہے اور ان راویوں کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے کہ کیا یہ راوی صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، یا مثال ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دوسرے راوی سے یہ بات سنی۔ اب اس کتاب کے اندر یہ ابحاث ہیں، یہ بحثیں ہیں کہ کیا یہ جو راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلانے راوی سے یہ بات سنی ہے، تو کیا یہ دونوں راوی ایک ہی زمانے میں تھے بھی یا نہیں تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو پچھلے جن راوی کا نام لے رہا ہے یہ راوی وہ پہلے فوت ہو گئے تھے پچھلے کسی دور میں، اور یہ جو راوی ہیں یہ ایک دوسری صدی کے بندے ہیں، لہٰذا ان کی ان پرانے والے راوی تک رسائی نہیں تھی، تو اس بیس کے اوپر بھی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت کمپلیکس علم ہے، جورسپروڈنس کا ایک بہت ہی کمپلیکس علم ہے یہ، تو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ تو اسلامیات کے پیپر کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس سے زیادہ کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اس کا ایگزام سے کوئی کام ہے۔ اس کے علاوہ جو سروس تھی ان کی وہ کمپیلیشن اینڈ اسٹرکچرنگ کی تھی، کیونکہ لازمی سی بات ہے احادیث بکھری ہوئی تھیں، کچھ احادیثیں کسی نے لکھی ہوئی تھیں، کچھ احادیث کسی نے لکھی ہوئی تھیں، تو ان اماموں نے کیا کیا، ان احادیث کو جمع کیا۔ صرف امام ابو حنیفہ نے کوئی 5 لاکھ احادیث جمع کی ہوئی تھیں، اور پھر ان پر وہ تحقیق بھی کیا کرتے تھے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اور اس کے بعد پھر اس حدیث سے کوئی مسئلہ وغیرہ اخذ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسٹرکچرنگ کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹرکچر دیا، یعنی کہ عبادت کے کیا مسائل ہیں، نماز کے کیا مسائل ہیں، تجارت کے کیا مسائل ہیں، سیاست کے کیا مسائل ہیں، وراثت کے کیا مسائل ہیں۔ تو اس طرح سے ترتیب کے ساتھ انہوں نے مسائل کو لکھا اور پھر ایک ایک مسئلے کے اوپر
حدیث سے یا قرآن کی آیت سے حوالے پیش کر کے ایک اسٹرکچر بنایا، اسی کو ہم کہتے ہیں تدوین۔ تو اس سروس کا جو صحرا ہے وہ بھی انہی اماموں کے سر پر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ رائٹس کی بات کی ان اماموں نے، یا فقہ کے اندر آپ لوگوں کو جب بھی فقہ کا کانسیپٹ آئے گا تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو 4 امام ہیں ان کی کیا کیا سروسز ہیں، تو ان کی جو سروسز ہیں انہی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ رائٹس کی بات میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی، ابھی پھر سے بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے بہت سارے رائٹس ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اختلاف ہو جاتا ہے، ایک بندہ ایک حدیث کو لے کر ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے اور دوسرا بندہ دوسری حدیث کو لے کر ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے، تو ایسے معاملے میں اگر اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھڈے تک نوبت آ جاتی ہے یا نیشنل ڈس انٹیگریشن کی نوبت آتی ہے، تو گورنمنٹ کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ اب گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے شوال کا چاند دیکھنے پر اکثر پشاور والوں کا اختلاف ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، پشاور والوں کو ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے اور بہت سارے جو دوسرے شہر ہیں ان کو ایک دن بعد چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جب چاند دیکھ لو تو عید کرو، یا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، تو پشاور والے کہتے ہیں بھئی ہم حدیث کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ بھئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر منکم کی اطاعت کرو۔ اولی الامر منکم سے کیا مراد ہے؟ اس سے حکمران مراد ہے۔ اب لازمی سی بات ہے، پھڈا ہو گیا ہے، کراچی والوں کو چاند نظر نہیں آ رہا، پشاور والوں کو ایک دن پہلے ہی چاند نظر آ رہا ہے، تو یہ اختلاف ہو گیا، نیشنل ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو ایسے معاملے میں حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور حکومت نے اس اختیار کا فائدہ بھی اٹھایا کہ اس نے ایک کمیٹی بنا دی، ایک رویت ہلال کمیٹی بنا دی، اور اس میں اس نے کچھ اسلامی بندے جمع کر دیے لا کے کہ بھئی یہ جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ مانا جائے گا، چاند دیکھیں گے بھی یہی اور شہادتیں بھی یہی وصول کریں گے، اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف آرگنائزیشنز کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے جو سٹرکچرنگ کی تھی، جو ایک سٹرکچر دیا تھا، ہر ادارے کا الگ الگ بتا دیا تھا کہ اس ادارے کے یہ رولز ہیں، فنکشنز ہیں، پاورز ہیں، تو یہ بھی اس تدوین کے ضمن میں آئے گی یہ بات۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سروس تھی ان اماموں کی فقہ کے اندر۔ اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے پبلک انٹرسٹ کا۔ پبلک انٹرسٹ سے یہی مراد ہے کہ اگر کسی مسئلے کا حل نکلتا ہے تو کوشش کر کے اس مسئلے کو نکالا جائے، اس مسئلے کو سلجھایا جائے، شریعت کے لحاظ سے اس مسئلے کا حل دیا جائے، تاکہ عوام دین سے بدگمان نہ ہو اور وہ یہ نہ کہیں کہ یار دین کے اندر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں فقہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب فقہ ایک بہتر فیصلہ کرتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کو کس طرح سے صرف کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان اماموں کی بہت زیادہ سروسز تھیں، ان سروسز نے آگے ریسرچ کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ ایسی کتابیں انہوں نے لکھی جیسے کہ تدریب الراوی ہو گیا۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کتاب فقہ الاکبر، اور اس فقہ اکبر کو آج دن تک بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اماموں نے عقائد کے اوپر کتابیں لکھی، حدیثوں کو جمع کیا تاکہ ریسرچ کرنے میں آسانی ہو، دین کے قریب پہنچنے میں آسانی ہو۔ لہٰذا آج کے دور میں ہم جتنا دین کے قریب پہنچ سکتے ہیں، پہلے دور میں اتنا نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ پہلے دور میں اسٹرکچر نہیں ہوا کرتا تھا، کمپیلیشن نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ لاز آف حد اینڈ تعزیر، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ آف آرگنائزیشنز کی گئی، اس کے اندر لاز آف حد اینڈ تعزیر۔ حد کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، جیسے شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اس کے لیے حد مقرر ہے۔ حد کا مطلب ہے کہ وہ سزا جو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، جس کو اللہ نے صاف الفاظ میں بیان کر دیا، اور کچھ ایسی سزائیں بھی ہیں جس کے اندر اللہ نے حکمران کو اختیار دیا ہے کہ بھئی آپ جیسی سزا مرضی ہے چاہو اس کو دو، وہ ہے تعزیر۔ اس کو ہم لا آف تعزیر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ حد اور تعزیر کے جو کانسیپٹس دیے ہیں یہ بھی انہی اماموں نے دیے ہیں، یہ بھی فقہ کا بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ فیملی لاز ہو گئے، جس میں وراثت کے قانون ہو گئے، طلاق کے مسائل ہو گئے، شادی کے مسائل ہو گئے، یہ تمام جو مسائل ہیں ان کو انہی اماموں نے کمپائل کیا اور ایک ایک مسئلے کو قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے بیان کیا۔ اس کے بعد اکنامک اینڈ فائنینشیل لاز انہوں نے دیے، تجارت کے مسائل جن کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم مشارکہ دیکھتے ہیں، مضاربہ دیکھتے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، سود کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک ریاست کے اندر گورننس کے لیے بہت امپورٹنٹ تصور کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا فقہ کی ایک بہت امپورٹنٹ سروس ہے کہ اس نے یہ تمام لاز کو ایک اسٹرکچرڈ وے میں ہمارے سامنے پیش کر دیا، تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو ان لاز کو فالو کرنے میں۔ آخری جو لا ہے جو کہ ہونا تو سب سے پہلے چاہیے تھا،
لیکن اب چونکہ یہاں میں نے لکھ دیا ہے لاز ریلیٹڈ ٹو عبادہ، مسائل آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنے % دینی ہے، نماز کے مسائل آتے ہیں کہ بھئی نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، کن کنڈیشنز کے اندر نماز دوبارہ ریپیٹ کی جائے گی، کن کنڈیشنز میں سجدہ سہو کیا جائے گا، یہ تمام جو مسائل ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، آلدو دیگر کنٹریز کے لیے جو کہ غیر اسلامی کنٹریز ہیں ان کے لیے تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے اور آپ لوگوں کو اس دنیا میں تقریباً ہر ملک میں ہی مسلمان ملیں گے، تو گورننس کا تعلق عام عوام سے ہے، ان عوام میں مسلمز بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، تو مسلمز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، نان مسلمز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے پیش کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فقہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو فقہ کی بہت زبردست قسم کی سروسز ہیں ہمارے اس گورننس کے سٹرکچر کے اندر، گڈ گورننس کے اندر۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیکچر سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر واقعی میں ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو CSS کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اکیڈمیز نہیں ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اکیڈمیز جوائن کریں اور بھاری بھرکم کتابیں خرید سکیں، تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔